अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा दीनी व सद्दिदनी आमीन सुम्मा आमीन। हमारा छठा सिपारा शुरू हो रहा है आज, और सूरह निसा थोड़ी सी रह गई है, आज मुकम्मल होगी, और फिर सूरह मायदा हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग को तो पता है कि सूरह निसा में हमारे सारे अहकामात चल रहे हैं, आज वो मुकम्मल हो जाएंगे। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाजत है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अगर तुम किसी नेकी को अलानिया करो या पोशीदा या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफी करने वाला और पूरी कदरत रखने वाला है। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला कादिर है, हम सब के ऊपर कादिर है अल्लाह सुब्हाना ताला। ये हमें दिल से मान लेना चाहिए। हमने कलमा पढ़ लिया है तो हमारे दिल में ये तसल्ली होनी चाहिए कि हर चीज का कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुराई की बातों को, अगर आपसे कुछ जुल्म हुआ है आपके ऊपर तो आप वो बता सकते हो। और फिर उससे हटके एक और एक पोशीदा बात हो रही है यहाँ पर कि जो बात कर चुके हो बुराई की वो आम ना करो। जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल के दरमियान फर्क रखें, और जब लोग कहते हैं कि बाज नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन 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 कोई राह निकालें। हमने तो कलमा पढ़ लिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हाना ताला का काम है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें मुसलमान घरों में पैदा किया, हमें कलमा नसीब फरमाया, फिर हमें तौफीक और हिदायत दी कि आज हम यहाँ पर हैं कि अपने आप का तज़किया करें, अपने आप को ठीक करें, और फिर अपने घर वालों को ठीक करें, और फिर आगे भी इस बात को पहुंचाएं। अब देखिए आप, जिन लोगों के पास में अभी पैगाम नहीं पहुंचा और जिसके पास पहुंच गया, वो देखिए आप सारे पैगंबरों को नहीं मानते। हमारा तो ईमान है ना सब पे मानने का, सबके ऊपर ईमान रखने का। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस पर जमा कर रखे। यकीन मानो कि ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने अहानत अमेज सजा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में फर्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह इनको पूरा सवाब देगा। और अल्लाह बड़ी मगफिरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इसमें से कर दे कि या अल्लाह, हमने जो कलमा पढ़ा है, हमने जो ईमान लाया है, हम तेरे सारे पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, हम तेरी सारी किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन अमल करेंगे हम कुरान पर, और हम अमल करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, उनकी बताई हुई हदीसों पर। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तो इन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे। बस इनके इस जुल्म के बाद इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद ये कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, इन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। लेकिन हमने ये भी माफ फरमा दिया, और हमने मूसा को खुला गलबा और सही दलील इनायत फरमाई। आज हम कहाँ पर खड़े हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी हमारे पास नेमतें हैं। हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो बनी इसराइल के बारे में पढ़ते हैं, नसारा के बारे में पढ़ते हैं, और बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो नेमतें दी हैं, जो नेमतें उनको नवाजी थी, हम उसका जिक्र पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम कभी अपनी नेमतों पर गौर नहीं करते। अगर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के शुक्रगुजार बनेंगे ना, तो हमें और नेमतों में इजाफा होगा। हमें शुक्रगुजार होना है अल्लाह सुब्हाना ताला की। कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज मिले जिस पे आपका दिल खुश हो जाए, जो आपके हक में बेहतर है, बस उस पर शुक्र बजा जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक सजदा ही तो करना है। अल्लाह का पसंदीदा अमल है सजदा करना। जो भी चीज पसंद आ जाए फौरन शुक्राने का सजदा करें। अल्लाह सुब्हाना ताला से कहें कि या अल्लाह, मैं शुक्रगुजार होती हूँ तेरी इस इनायत पर, तेरी इस मेहरबानी पर। अगर हम सारी जिंदगी भी अपना सर सजदों में रखें ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला का हक अदा नहीं होगा, उसने जो हमें नेमतें नवाजी हैं।
154۔ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدے کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول قرار لیا، ان سے سخت قول اور قرار لیا، ان سے وعدے لیے تھے، انہوں نے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے بھی تو وعدہ کیا ہے نا، کلمہ ہمارا وعدہ ہے، ہمارے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ہمیں پورا اترنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، سنتوں کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم قرآن اور سنت کو ملائیں گے نہیں، قرآن اور سنت پر عمل نہیں کریں گے، ہماری فلاح مشکل ہے۔ یہ سزا تھی باسبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر خلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، اس سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی قرآن پڑھیں گے، جو بھی آیت پڑھیں گے، جو بھی ہم ترجمہ پڑھیں گے، اس میں صرف ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے، صرف اور صرف اپنے لیے سبق لینا ہے، پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر گھر والوں کو، پھر آگے۔ اب ہم دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے جو عہد شکنی کی ہے، کیا ہم وہ پورا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بھی دلوں پر خلاف پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہاں اللہ ہدایت دے گا تو میں کر لوں گی، ہاں اللہ نے یہ ہدایت نہیں دی مجھے تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایک قدم، پہلا قدم ہم کو اٹھانا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد ہی مدد آئے گی، لیکن پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی، دل صاف کرنا ہوگا، اور ایک قدم پہلے اٹھانا ہوگا، پھر اللہ کی مدد جب آئیں گی تو پھر آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کے کفر کے بعض اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کے بعض، اور یوں کہنے کے بعض کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھائی، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبہ بنا دیا گیا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے یہ سارے کام کیے۔ ان کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا تھا، ان کے جو حواریوں میں سے تھا نا، آپ نے پوچھا تھا کہ کون میرا ساتھ دے گا، تو الحمدللہ آپ لوگ تو تفسیر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو جب کبھی بھی قرآن میں عذاب کا ذکر، جہنم کا ذکر اور آگ کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پھر جب بھی جنت کا ذکر آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، اللہم انا اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ تو یہ ایک دعا میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، سب کو بتائیں کہ جب کوئی جنت کا سوال کر لے گا نا، 3 بار جنت مانگ لے گا، تو قیامت والے دن جنت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سفارش کرے گی کہ یہ مجھے سارا دن میں 3 بار مانگتا تھا، یا اللہ اس کے لیے رحم فرما، اس پر رحم فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سفارش سنیں گے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، راسخون فی العلم ہے، پھر مومنون ہے، پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہم اس پر ایمان لائیں، ہاں، پھر ہم نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، یہ سارے کام ہم کر لیں۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے یقیناً آپ کی طرف وحی کی ہے، کیونکہ وہ لوگ وحی کا انکار کر رہے تھے نا مکہ میں، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنی ہی باتیں تھی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں، کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بیان کیا، سارے واقعات آپ سے بیان کیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے واقعات بیان کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی و رسالت سے بھی انکار کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن کثیر جس میں مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم نے کھول کھول کر بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ غالب اور بڑا حکمت والا ہے، بے شک عزیز، حکیم، غالب، قادر، ہر چیز ہے، قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم اس کی خوبیوں کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو دیکھ لینا تو کتنا پیار آتا ہے۔ ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم کوئی ایک بات نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ اچھا اس سے مان لو، اچھا یہ نہیں صحیح لگ رہا، اچھا یہ بات سے مان لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ اجر دے دیں، کہیں نہ کہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ رحمت کے ذریعے بنا دیں، ہمارے لیے دروازے کھول دیں، ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور ایک گواہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گواہی کی۔ لیکن یہ ہماری دل کی تسلی کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں علم پہنچا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور نکل گئے، بھٹک گئے۔ تو ہمیشہ دعا کریں، ہم نماز میں کتنے بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرما، لیکن پھر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ بغیر جد و جہد کے نہیں ہوتا۔ ہم ہمارے دنیا کے کام کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، بچے کو قابل بنانے کے لیے ہم اسکول بھیجتے ہیں، روز صبح اٹھا کے نہیں بھی اٹھنا چاہتا بچہ، سوتا ہے، روتا ہے، پھر بھی ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو جد و جہد تو کر رہے ہیں نا دنیا کے کاموں میں، تو پھر اسی طرح ہمیں دین کے کاموں میں بھی کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظالم نہ بنائے، ظلم کرنے والا نہ بنائے۔ ظلم کیا بڑے بڑے پیمانوں پہ بھی ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے۔ گھر میں بھی ظلم ہوتا ہے، ایک بچے کے ساتھ دوسرے بچے کے، جیسے کہ کسی کے 4 بچے ہیں تو ہم نے کسی کو کچھ زیادہ کر دیا اور کسی میں کمی کر دی، تو پھر یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ پھر یا ہم کسی کے برابر میں بیٹھے ہیں اور اس کا کچھ پینسل اس کی بغیر اجازت لے کے لکھ لیے، یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ کوئی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا پھر ہم جا کے فوراً وہاں بیٹھ گئے، تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں ظلم، یہ بات نہیں ہے، بڑے پیمانوں پہ بھی دوسرے لوگ کرتے ہیں اور ہماری حدود میں جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے کہ ہم ظلم نہ کریں، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ اگر وہ چاہے تو کر دے جہنم میں، ہمیں جنت ملے گی۔ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف اپنی ذات سے ہے، ہمیں ملے گا۔ لیکن نیک عمل کرنے کے بعد پھر دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں اب میں تو جنت میں جاؤں گی، نہیں۔ آپ سارے نیک کام کرنے کے بعد، بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد، بہترین کام کرنے کے بعد بھی آپ توکل اللہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ نے اگر چاہا تو مجھے جنت ملے گی، میرے اعمال سے نہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے وہ
ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے، حکمت والا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح سے، اور اس کے پاس کی روح ہے، اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے، اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کافی ہے، کام بنانے والا۔ ہمارے لیے چاہیے نا ساری چیزیں، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں کوئی ہیلپ کرنے والا چاہیے، ہمیں اسباب چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، کیا کسی چیز کی ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ نہیں، آج بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ قیامت والے دن سب جمع ہوں گے، ہر کوئی جمع ہوگا، اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس دن کو اگر یاد کر لیں نا، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، تھوڑا سا ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ اپنی موت کو یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ جب موت یاد آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی لذتیں کم ہو جاتی ہیں، پھر انسان کا دل تھوڑا سا نیکی کی طرف جاتا ہے، پھر نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے، پھر نمازیں اچھی پڑھنے کو دل چاہتا ہے، پھر تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، تھوڑا سا ایمان بڑھ جاتا ہے، تقوی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ عمل کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے، کوئی نہیں پائیں گے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ تو نور کیا بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے؟ یہ قرآن ہمارے لیے نور ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے ہمیں، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہ جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ تو یہ قرآن ہمارے لیے نور ہے۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، تو انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ جو راہ راست پر آنا چاہتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، جو مضبوطی سے اللہ کی ڈوری تھام لے گا، تو بے شک اس کو راہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بے شک دکھائیں گے، لیکن دل میں بھی یقین ہونا چاہیے۔ آپ دل سے یقین کریں، بالکل توکل اللہ ہو جائیں۔ میں نے ایمان لایا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں پڑھ لی ہوں کلمہ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میری راہ دکھائے گا، ہماری اپنی کوششوں کے ساتھ۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر آپ اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے ایک حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ کلالہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو گزر چکی ہے آلریڈی سورہ نساء میں، جو اکیلی عورت ہوتی ہے۔ میں ذرا سا چینج کرتی ہوں یہ۔ سورہ مائدہ، چلیے شروع کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے کہ نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اب ہمارا تو کام یہ ہے نا بھائی، ایمان بھی آئے، سمعنا و اطعنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم لکھ دیا بس ہم وہ مان لیا، ہم نے کر لیا۔ پہلے جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی ہیں، حرام کر دی ہیں، وہ حلال نہیں ہیں، تو پھر اس کی احتیاط کرنا ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم اس کا احترام کریں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ لے کے جاتے تھے نا پہلے، جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینے بنائے ہیں نا، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد احرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی سے مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسی ضرب سے مرا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سنگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ تو یہاں پر ساری ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں، اور کیا طریقہ ہے اس کا۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا ایمان بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطیہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اس میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے، سب سے پہلے کہ جو آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہے وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے وہ ہم ضرور کھا سکتے ہیں۔ جو آستانوں پہ جو منتیں مانگ کے نیتیں کر کے لے جاتے ہیں، وہاں پر ذبح کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بھئی آپ کو حرام بھی کھانا پڑے، تو آپ زندہ رہنے کے لیے، اپنی بھوک مٹھانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کا اس طرف زیادہ میلان نہ ہو، صرف بھوک مٹھانے کے لیے تھوڑا سا وقتی طور پہ کھا سکتے ہیں۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سیدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم نے تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر بات کے بعد یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا بھی ایمان اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے، ہمارا بھی تقویٰ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا لیول برابر اونچا کرتے جانا چاہیے، نیچا نہیں۔ اگر کبھی ہو بھی گیا تو پھر توبہ استغفار کرنے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارا ایمان اور ہمارا تقویٰ کمزور ہوتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو، کیا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو گیا، یا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی،
اپنے آپ کو چیک کریں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہمیں. کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارات ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو خسارہ پانے والے ہوں گے. وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہمیں تو اس میں سے کر دینا جو فلاح پا جائیں، جس کے لیے خوشخبریاں آ جائیں. فرشتے جب آئیں تو ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئیں. تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو، کہ میری کیسی جاری ہے نمازیں، میرے کیسے جا رہے ہیں دن رات، کیسے گزر رہے ہیں میرے دن رات اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کی نافرمانی میں. اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی مہر ادا کرنے کی اور یہ نکاح کرنے کی، تو اس کی تفصیل آگے اور گزر چکی ہے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. اب یہاں پر ایک واقعہ آتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیمم کی ایک ڈھیل رکھی ہے، ایک سہولت رکھی ہے. اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم سے وضو کر لو، اور تیمم کر لینے سے ہی آپ کی جنابت کا بھی غسل ہو جائے گا، دوسرا بھی غسل ہو جائے گا، آپ نماز پڑھتے ہیں. ہاں، جیسے ہی پھر فوراً پانی مل جائے گا پھر آپ کو اپنا شاور لینا پڑے گا، جنابت کا غسل جس بھی غسل کی حاجت ہے وہ غسل لیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر دوسری جو نیکسٹ نماز آتی ہے وہ پڑھیں گے. لیکن وضو کر کے تیمم کر کے آپ جو پڑھ چکے ہیں وہ ہو گیا. جیسے ہی پانی ملے گا یہ رخصت آپ کی ختم ہو جائے گی. اور یہ رخصت بھی کیسے ملی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اور ان کے سب گھر والوں کے لیے رحمت کرے، ان کی طرف سے ملے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ساری سہولتیں، بہت ساری نعمتیں. ایک واقعہ بھی آتا ہے اس میں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ان کا ہار گم گیا تھا وہاں پر. پھر جب وہ ہار ڈھونڈنے لگے تو کافی دیر ہو گئی، پھر پانی نہ ملا تو پھر وہ تیمم کا حکم آ گیا وہاں پر. الحمدللہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا. آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد ہر آیت میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور ہم کتنے بے باک ہو گئے ہیں، ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا اللہ سے. اتنی نعمتیں جو ہیں ہمارے آس پاس میں، اتنی رحمتیں اللہ کی جو ہیں، اللہ سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی غلط کام کروں تو میری پکڑ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دے. آمین. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے. عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے قریب زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ہم تو جو سوچتے ہیں نا اس سے بھی خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سے بھی وہ خوب خبر ہے، اسے خوب خبر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سوچیں بھی اپنی ٹھیک کریں، کسی کے لیے بدگمان نہ ہوں اور کسی کے لیے غلط نہ سوچیں اور کسی کے لیے غلط نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہے، ہمیں یہ ہاتھ پیر دیے ہیں، ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہم کچھ دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں، پیسے کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہمارے وقت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہماری زبان کے ساتھ دعائیں دے سکتے ہیں، ہم چل کے جا کے ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر کیوں ہم ظالم بنیں؟ پھر کیوں ہم لوگوں پر ظلم کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے لیے کچھ اجر جمع کریں؟ کیوں نہ ہم کچھ راہ تیار کر لیں اپنے لیے آخرت کے لیے؟ کیوں نہ کچھ اپنے سامان تیار کر لیں؟ دنیا کا تو سامان گھر میں کتنا بھرا پڑا ہے،
تو کبھی سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی سب کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک تزکیہ ہے یہ ہمارا نا، ہمارے لیے ریمائنڈرز ہے یہ ساری چیزیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی دیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے، جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو وسیع مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے کیا کیا اجر دیں گے اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہم تھوڑا بہت احاطہ کر سکتے ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس میں جو نعمتیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو دیکھ کے ہم اسے کر لے سکتے ہیں کہ گیس کر سکتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا. لیکن اس سے 1000 100 گنا 500 گنا زیادہ ہوگا، وہ بہتر سے بہتر ہوگا وہ. اب جب کوئی ہم کو تحفہ دیتا ہے تو ہم بھی کسی کو دل چاہتا کہ میں بھی اس کو تحفہ دوں یا اس کا تحفہ لوٹاؤں یا میں اس کے ساتھ بھی کچھ کروں. تو ہم کیسے دیتے ہیں اس کو تحفہ؟ یا اپنے لائق دیتے ہیں یا اس کے لائق دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا. ہم تو کمزور ہیں نا، تو ہم تو چن چن کے دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا دے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ دے گا، جو ہماری سوچ سے بھی آگے ہوگا. جنت تو ہم نے دیکھی نہیں نا، اور دیکھ بھی نہیں سکتے دنیا میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو. جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر مومنوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ پر توکل کریں، اللہ کے اوپر دنیا کے اسباب استعمال کریں لیکن توکل اللہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہمارا ہر چیز وابستہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے میرے سارے کام، میرے سارے ہر چیز کا وہی کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی. چنانچہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ساری اولادوں کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لوگوں میں انصاف کرو، لوگوں کو دو اور بہترین عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں. اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. اتنی رحمتیں دینے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں کر سک رہے تو پھر یہ تو ہمارا قصور ہوا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے واقعات سنا سنا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے، ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے. پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں سے کر دے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو کچھ بھی حق سے زیادہ دے دے وہ محسن. آپ نے زیادہ دے دیا، اس کا اتنا حق نہیں تھا لیکن آپ نے دے دیا. جیسے ابھی تحفے کی بات ہو رہی تھی، اس نے معمولی دیا لیکن آپ نے بہت بڑھا چڑھا کے اچھا خوبصورت دے دیا تو آپ نے احسان کر دیا. تو جو بھی برابر کا حصہ واپس دینا ہوتا ہے نا، اس میں اضافہ کر کے یا اچھے طریقے سے دینا وہ احسان ہو جاتا ہے، احسن طریقے سے ہو جاتا ہے. ہم اس میں محسنین میں شمار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ کسی نے آپ کو سلام کیا
तब आजकल तो सलाम का जवाब जैसे ही सलाम करते हैं तो वालेकुम सलाम नहीं बोलते, फिर वो भी पलटा के आगे से आपको सलाम अलैकुम करते हैं। तो हमारा क्या काम है, अगर कोई हमें सलाम करे तो फिर हम वापस पलटा के उनको उसी तरह जवाब दें जिस तरह से उन्हें सलाम किया है उन्होंने। और सलाम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, मगफिरत है, हमारे पर रहमत है। तो बेहतरीन सलाम किया करें, पूरी पूरी 30 नेकियां लें सलाम से, क्यों गंवाएं नेकियां, मोहसिनीन में से बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर आगे से वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जिसने पहल की उसने और 10 नेकियां ले ली। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बदल के मोहसिन के दर्जे पे ले जाएं, एहसान करने वालों के दर्जे पे ले जाएं। अगर कोई नहीं भी करता तो कर ले सलाम, कोई बात नहीं, अल्लाह को पहुंचता है सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, बच्चों को भी सलाम करते थे, और बच्चों के लेवल पे आके, हदीस का मफहूम बता रही हूँ, बच्चों के लेवल पे आके सलाम करते थे। तो लेवल से मेरा मुराद या तो झुक जाते थे या बैठ जाते थे या घुटनों के बल हो जाते थे, बच्चे को सलाम करते थे, उसकी खैर खैरियत लेते थे। जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने इनसे भी अहद पैमान लिया, इन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया। जो इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने भी इनके आपस में बुग़्ज़ व अदावत डाल दी, जो ता क़यामत रहेगी। और जो कुछ ये करते थे अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब बता देगा। कोई बात नहीं छुपेगी, क़यामत वाले दिन सब पता चल जाएगा। उस दिन से डरो, क़यामत वाले दिन से डरो। ऐ अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका है, जो तुम्हारे सामने किताब अल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। तो यहाँ पर फिर से कुरान की बात आ गई है, नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। तो नूर यहाँ पर कुरान को ही कहा गया है। पहले नूर कहा गया है, फिर किताबुम मुबीन, वाज़ेह, खुली। तो हमारे को जो हिदायत मिलेगी वो कुरान से ही मिलेगी, फुरखान से ही मिलेगी, इस किताब से ही मिलेगी, जिसके जरिए अल्लाह ताला इन्हें जो रदाए रब के दर पे हो सलामती की राह बतलाता है, और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ लाता है, और राह रास्त की तरफ इनकी रहबरी करता है। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम और इसकी वालिदा और वह जमीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमान व जमीन और दोनों के दरमियान का कुल मालिक अल्लाह ताला ही का है, और वो चाहता पैदा करता और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। फिर से अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी कुदरत बता रहे हैं, बार बार एहसास दिला रहे हैं। यहाँ पर पहले तो अच्छी बातें बता दी कि ईमान, तकवा, जुल्म ना करो, फिर से यहाँ बता दिया कि हर चीज का गालिब अल्लाह सुब्हाना ताला है, हर चीज की कुदरत रखने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला है। और अल्लाह सुब्हाना ताला को जो सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात और नापसंदीदा बात क्या है, शिर्क। तो अपनी औलादों के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने घर वालों के लिए, हर किसी के लिए ये दुआएं जरूर करें कि या अल्लाह हमको शिर्क से पाक कर देना। हम जिस वक्त आपके पास आए, फरिश्ते हमें लेने आए, तो हमें शिर्क से पाक, निफाक से पाक, तकब्बुर से पाक, बुराइयों से पाक। जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसके पास शिर्क होगा वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुनाह माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिर्क माफ नहीं है। अगर गुनाह इतने भी हो गए कि आसमान को छू रहे हैं, समंदर की झाग की तरह हो गए, तब भी सच्चे दिल से अगर तौबा करें ना, तौबा की शराइत पूरी करते हुए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ फरमा देगा। फिर साथ ही साथ दुआ भी करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, और मुझे आप अपनी रहमत से दूर न करना, आपकी बनाई हुई जन्नत में मुझे दाखिल करना। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बास अल्लाह क्यों सजा देता है। नहीं, बल्कि तुम भी इसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है, और वो जिसे चाहता है अजाब करता है। जिसे चाहे, अगर उसके पास में कितनी भी नेकियां हो, अगर अल्लाह सुब्हाना ताला का इज़्न नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं चाहते, तो फिर उसकी बख्शिश, उसकी रहमत नहीं हो सकती, वो जन्नत में नहीं जा सकता। वो एक वाकया भी आता है ना कि एक शख्स को लाया गया, और हदीस का मफहूम बता रही मैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा फरिश्तों से कि इसको जन्नत में डाल दो। तो उसने कहा नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला, आप मेरा हिसाब ले लें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा नहीं नहीं, डाल दो इसको, जन्नत में डाल दो, आप जाओ जन्नत में। तो नहीं नहीं, आप मेरा हिसाब करें।
वो मुजीर हो गया हिसाब पे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं हिसाब। वो समझ रहा था कि मैंने इतनी इबादतें, इतने अच्छे काम, इतना किया है तो मैं जरूर जन्नत में जाऊंगा। नहीं, करने के बाद भी हम अल्लाह के मोहताज हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरिश्तों से कहा कि इसकी एक आंख निकाल के एक तराजू के पलड़े में डाल दो और इसकी सारी इबादतें एक पलड़े में डाल दो। तो क्या हुआ, उसको अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो एक आंख दी थी वो भारी पड़ गया। फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा ले जाओ इसको। फिर जब रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो ये सारी बातें अल्लाह सुब्हाना तआला हमें क्यों बताते हैं? कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, किताबों के जरिए, हमारे सहाबा के जरिए, ताबाइन के जरिए, तबा ताबाइन के जरिए, कि हम वो अमल कर लें, हम वो अमल भाग के कर लें, दौड़ के कर लें। तो कभी भी अपने कीवे पे गुरूर ना करें। अहले किताब, बिल यकीन हमारे रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के एक वक्फे के बाद आ पहुंचा है, जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है, ताकि तुम्हारी ये बात न रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं। बस अब तो यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुंचा, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ बताने के लिए। हमारे पास तो इतने वसाइल हैं, इतने जराए हैं, हर किसी का हिसाब उसके वसाइल के हिसाब से होगा। उसके पास क्या क्या चीजें थी, वो कैसा था, उसकी कैसी जिंदगी थी ना, उसके पास क्या क्या जराए थे। अब आजकल तो हमारे पास में इतने बेहतरीन बेहतरीन जराए हैं, हम क्या करेंगे? क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के आगे खड़े रहेंगे हुजूर हाजिरी में, हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास आईपैड है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास इतना बड़ा टीवी है, हमारे पास आईफोन है, हमारे पास सारी किताबें हैं, हमारे पास इतनी टीचरें हैं, इल्म भी आ गया, हमारे पास टीचरें भी आ गई हैं, वो पढ़ा रही हैं। अब फिर क्या कहेंगे हम अल्लाह सुब्हाना ताला से? और याद करो मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला के इस एहसान का जिक्र करो कि इसने तुमसे पैगंबर बनाए, तुम में से पैगंबर बनाए और तुम्हें बादशाह बना दिया, और तुम्हें वो दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं दिया। उसके बावजूद भी ये बनी इसराइल ने नहीं मानी। अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी रहमतों के, इतनी नेमतों के बाद भी बनी इसराइल ने नहीं माना। तो अब हम अपने आप को रख के देखें थोड़ी देर के लिए बनी इसराइल की जगह। हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं? हमारे पास सबसे बड़ी नेमत तो दीन की नेमत। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दीन की नेमत से नवाजा, इससे बड़ी नेमत हमारी क्या हो सकती है? फिर भी हम दीन को छोड़ के जाते हैं पीरों के पास, दीन को छोड़कर जाते हैं दरगाहों पे, पीर को छोड़कर जाते हैं वजीफे पढ़ाने के लिए। क्या करते हैं? किताब आ गई हमारे पास, अल्लाह ने ये दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन मुकम्मल हो गया हमारे लिए। या अल्लाह हमें तौफीक दे, हिदायत मांगे, अपने लिए दुआएं मांगे, सबसे पहले अपने लिए दुआएं करें, फिर बाद में सब। बिस्मिल्लाह। ऐ मेरी कौम वालों, इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रो गर्दानी ना करो कि फिर नुकसान में पड़ जाओ। कितना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार ताकीद कर रहे हैं, बता रहे हैं, सारी चीजें सिखा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, उसकी इस्लाह भी कर रहे हैं, फिर भी कौम मान के ना दी। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे उस्ताद कितना बताते हैं, जगह जगह इल्म है, जगह जगह पे क्लासेस हो रही हैं, हर कोई जिसके पास इल्म है, जो उस्ताद हैं, वो बैठे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई जाए ना इल्म लेने के लिए, कोई सीखे ना, कोई कदम उठाए ना। हमारा आज क्या हाल है? वो तो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, उन पे लानत हो गई। हम अभी अल्लाह की रहमत में हैं। इन्होंने जवाब दिया क्या है मूसा, वहां तो जोर आवर सरकश लोग हैं, और जब तक वो वहां से निकल ना जाएं तो हम हरगिज वहां ना जाएंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं फिर तो हम बखुशी चले जाएंगे। तब इसमें हम अपने आप को बिठा के देखते हैं। अल्लाह ही मुझे हिदायत नहीं देता नमाज की, तो मैं क्या करूं? अल्लाह ही ने मुझे नहीं दिया हिदायत नेक काम की, तो मैं क्या करूं? अल्लाह ही मुझे हिदायत नहीं दिया हिजाब लेने की, तो मैं क्या करूं? अल्लाह ही ने मुझे हिदायत नहीं दिया मस्जिद जाने की। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ने दे दी है हिदायत। तुम्हारा काम है कदम उठा के मस्जिद की तरफ जाना, तुम्हारा काम है कदम उठा के नमाज की तरफ जाना, तुम्हारा काम है हाथ उठा के दुआएं मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
سورہ فاتحہ کو اگر سمجھ لے نا معنوں کے ساتھ تو پھر دل بدل جاتے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. دو شخصوں نے خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ جو وادی میتی تھے یہ 40 سال، پھر اس کے بعد میں حکم ہو رہا ہے ان کو جانے کا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کیسے داخل ہو، لیکن اس پہ بھی یہ نہیں مانتے، وہ بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے یہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنی طیب حلال چیزیں موجود ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار ہی نہیں، حرام سے مزے اٹھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں. اتنی طیب حلال چیزیں ہیں لیکن نہیں، اتنے بہترین راستے ہیں اچھے اچھے لیکن نہیں، غلط راستوں سے جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم یہ بنی اسرائیل کے قصے پڑھ رہے ہیں نا. قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی بدتمیزی والی بات ہے. دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہمیں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے. اب دعا مانگ لی موسیٰ علیہ السلام نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ لی. تھک گئے ان کی اصلاح کر کر کے، ان کا تزکیہ کر کر کے. ہم کب سدھریں گے؟ اس سے پہلے کہ کوئی ہم کو بتانے والا نہ ہو، ہمیں مان لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ دنیا سے علم اٹھ جائے ہمیں مان لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو جائے ہمیں مان لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں ہمیں مان لینا چاہیے. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے تھے نا بار بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کرتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ پر اور پروردگار عالم پر خوف کھاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور پروردگار عالم پر خوف کھاتا ہوں. دیکھو کتنی پیاری بات کہی بھائی نے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے تو دوسرے بھائی نے کہا میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں اس میں پہل نہیں کروں گا، جو آپ کو کرنا ہے کر لیجئے، جو تجھے کرنا ہے کر لیجئے. تو ہم بھی اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اگر آگے سے کسی نے کچھ برا کہا، آگے سے کسی نے بدتمیزی کی، آگے سے کسی نے کچھ کہہ دیا، دیٹس فائن، کوئی بات نہیں، چپ ہو جائیں، صبر کر لیں، ضبط کر لیں، غصے کو پی جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا غصے کو پی جانے والوں کی جگہ کہاں ہے؟ ٹھکانہ جنت ہے. کاظمین کا ٹھکانہ جنت ہے. غصے کو پی جائیں، رحم کر دیں آگے والے پر، تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. آج ہم اس کی مخلوق پہ رحم کریں گے، آج ہم اسے درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ سوچ کے کر لیں. ایسے سوچ لینے سے نا پھر آسان ہو جاتا ہے کر لینا. کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ کام آسانی سے کر لیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا. اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا.
لیکن یہ پشیمان اور یہ جو شرمندگی تھی اس کی، یہ اس کو فائدہ نہ دی. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف پشیمان ہوا وہ دیکھ کے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. قتل تو کر دیا لیکن قتل پر پشیمان نہ ہوا، وہ اس پہ توبہ نہیں کی اس نے. تو توبہ نہیں، فوراً جلدی کرنی چاہیے، توبہ بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. جب دیر کرتے ہیں نا تو پھر توبہ کرنے کے وہ جو ہمارے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر توبہ دیر کرتے ہیں نا تو پھر شیطان بھلا دیتا ہے، پھر یاد بھی نہیں رہتا، پھر وہ ہمارا نامہ عمل میں لکھے جاتا ہے. فوراً فوراً کریں توبہ اسی وقت. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. دیکھیے آپ، ایک جان بچانا، ایک کو قتل کرنا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کہ اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے، ظلم کرنے والے ہی زیادہ رہے، زبردستی کرنے والے ہی زیادہ رہے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بہت کم رہے. آج بھی بہت کمی ہو گئی ہے نا. ہر کسی کو بدلہ لینا ہے، چاہے بات چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے جائیداد کی ہو چاہے باتوں میں ہو یا مذاق میں ہو یا کسی بھی بات میں. تو کوشش کرے مذاق میں بھی کسی کا دل نہ دکھائے، پتہ نہیں اس کو برا لگے اور وہ دل میں رکھ لے اور ہم ظالم بن جائیں. اللہ ہمیں اس سے روکے رکھے. جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دین بھی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی بھاری عذاب ہے. دنیا میں بھی یہ اتنی رسوائی ہے ان کی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. جب ہم کافروں کو دیکھتے ہیں نا، تب اگر یہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس اتنی عیش و آرائش ہے، سب ہے، تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے نا. آخرت میں تو پھر ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے جو کافر ہے. ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کافر، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے یہ بات ہے جو آپ کو بالکل نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ہم اپنے آپس میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، مسلمانوں کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں نا. وہ بات کہہ رہی ہوں. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری پھر دیکھتے ہیں جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی، اور وہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی پوچھ لیا ہے کہ بھئی صدقہ خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، اچھے کام کرو اور یتیموں کی مدد کرو. اب اگر دنیا میں نہیں دیے تو پھر وہاں جانے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا. 9 حسرتیں ہوں گی انسان کی مرنے کے بعد. یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے، دونوں یہاں پر بھی وہاں پر بھی. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور وہ حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا. توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، توبہ کر کے پھر اپنی اصلاح بھی کر لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا.
الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان میں سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ عدل والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، جو عدل کرے گا، جو عدل نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کھاتے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی میں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، دراصل ایمان و یقین والے ہی نہیں، وہ ایمان والے اور یقین والے ہی نہیں جو اپنی کتاب پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی کتاب کو نہیں مانتے، اپنے پاس کتاب رکھ کے بھی پھر کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مبعوث ہو گئے اور قرآن آ گئی تو پھر پہلی کتابوں کو اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن کی پیروی کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں، اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مالوں پر نہ بیچو، تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اس اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو معاف کرنا اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، نہیں اگر آپ معاف نہیں کرتے، دیت لے لیتے ہیں تو پھر وہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، جو مانے، جو دل سے مان لیں ان کے لیے ہے، اور جو نہیں مان رہے پھر ان کے لیے نہیں۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ بہت ساری چیزوں کا تو دنیا میں علم نہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا، لیکن اختلاف چل رہا ہے، پھر وہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں گے۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمانی ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا، آپ کی بات ماننے والا بنائے۔ کتنا ڈراوا ہے، دیکھو آپ، کتنی بار بار بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کی، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اے ایمان والو تم یہودی نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن دلی دوست نہ بنانے کے لیے۔ آپ بزنس کے بارے میں، دوسرے چیزوں کے بارے میں، کوئی بھی چیزوں سے ان سے تعلق، بات چیت، جابوں پہ بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوست نہ بناؤ، ان کو اپنے راز نہ بتاؤ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے یہ۔ اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، ہم نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دے گا اور دوسروں کو لے آئے گا۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی دیر نہیں لگے گی اس میں۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الناس نے کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو پکار کے بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم ان قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہمارے کو سنتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ناگوار گزرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا، وہ فرما بردار ہوں گے، وہ سنیں گے، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے نواز دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے کہ یا اللہ ہم بزدل نہ بنے، یا اللہ ہم ایمان لائیں تو استقامت آ جائے، ہم ڈٹ جائیں اس پر اور بالکل ایسے بن جائے جیسے آپ چاہتے ہیں، جس سے فلاح ہو جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جا کے پھر وہاں سے چھٹکارا پا کے پھر جنت میں آنا، نہیں۔ کامیابی تو وہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے، کامیابی تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لے، کامیابی تو وہ ہے جو ایمان دل میں راسخ ہو جائے، کامیابی تو وہ ہے جو تقوی اختیار کر لے، کامیابی وہ ہے جو سجدوں کی کثرت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لے، خوش کر لیں، اس کا قرب حاصل کر لیں۔ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ سے کرے گا نا وہی جماعت غالب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو، آپ کوئی ذرائع نہیں تھے، کوئی اتنا مال نہیں تھا، کوئی اتنی بہترین چیزیں نہیں تھی اس وقت اس زمانے میں، لیکن پھر بھی غالب آئے نا۔ کیسا توکل اللہ تھا ان کا۔ آج ہمارے پاس ویسا توکل اللہ نہیں ہے نا، ہم بہت جلد ڈر جاتے ہیں، بہت جلد گیو اپ کر دیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ ذرا سی سردی ہو رہی ہے، میک اپ کر لیا، نہیں اب تو نماز نہیں، جا کے گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ بہت جلدی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، بہت جلدی ہم مان جاتے ہیں، نماز کو تو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ سوچیں آپ، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں دھتکار دیا، کیوں اس کے اوپر لعنت کی، کیوں اس کو جنت سے نکال دیا، کیوں اس کو نیچے بھیج دیا؟ اس نے تو صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا نا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، پابندی نہیں ہوتی ہمارے سے نماز کی۔ اچھا چلو ہو گئی پابندی تو پھر دل ہی نہیں لگتا نماز میں، پورے پلان تو وہ 2 رکعت نماز میں ہی بنتے ہیں، ساری باتیں تو وہ 2 رکعت نماز میں ہی یاد آتی ہیں۔ شیطان اچک لیتا ہے نا، شیطان نے تو وعدہ لیا ہے نا، اولاد میں سے حصہ لے گا، نمازوں میں سے حصہ لے گا، ہمارے پیسے میں سے حصہ لے گا، ہماری عبادت میں سے حصہ لے گا، ہر چیز میں سے وہ حصے دار بنا ہوا ہے، اور آسانی سے اس کو حصے دار بنا کے رکھیں، خوشی خوشی بنا کے رکھیں۔
گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتے، دعا نہیں پڑھتے، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہتے. کتنے کام کرتے ہیں ہم شیطان کے بلاوے کے، بہت کام کرتے ہیں. اس کو تو بہترین دوست بنایا ہوا ہے. مسلمانوں، ان لوگوں کا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کے بے عقل ہے. آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. جب اذان ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ بند کر دو، بند کر دو، جلدی سے بند کر دو، کیونکہ پوری اذان سننی نہیں ہے، اتنا ٹائم لگ جائے گا، اذان کا جواب دینا ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. یہ کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آج سے ہم شروع کر لیں، اس کی تیاری کریں، ہم اذان کا جواب دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. جب ہم اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا تو کیسے غصہ آتا ہے، کیسے غصہ آتا ہے. ایک اولاد پیدا کر کے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا کر کے، اس پہ ہم کتنے اپنے حقوق جتاتے ہیں. کیا اللہ اپنا حق نہیں جتائے گا؟ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا. آپ کہہ دیجئے، اے یہود و نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اسی لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. ہمارے سے اسی لیے تو یہ لوگ کو اندیشہ ہے، اسی لیے ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے کتابوں پر بھی ایمان لائے، پہلے رسولوں پر، پیغمبروں پر بھی لائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ بھی مان لیا، اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود ان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حال کیا ان کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا. آج اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر بھی رحمت میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں ہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین. ہر بات پہ الحمدللہ کہیں، شکر گزار بنیں، تسبیح کریں، نمازوں کی پابندی کریں، خود بھی کریں، آگے سب کو بتائیں. اللہ کی لعنت سے محروم رہیں، اللہ کے غضب سے. لعنت تو نہیں اب ہوگی، لیکن غضب سے محروم رہیں. غصہ آ جاتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. صدقہ ڈالیں. اگر ذری بھی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا نا، فوراً صدقہ ڈال دیں. کوئی بھی بات کسی سے غلط بول دی، کسی کی غیبت کر دی، فوراً صدقہ ڈال دیں. کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم یہ کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن بار بار توبہ کریں، صدقہ ڈالیں. اللہ سے مانگے، مدد مانگے، یا اللہ میری مدد کر دے، یہ برائی مجھ سے دور کر دے، یہ برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، میری اولادوں سے یہ برائیوں کو دور کر دے، مجھ سے یہ میری برائیوں کو دور کر دے، مجھے پاک کر دے، تاکہ میں تیری اتنی پیاری بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں اور اس میں ہمیشگی کا رہنا نصیب. آمین. ہم سب کو، ہم سب کو. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف مائل، حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا خرچ کرتا ہے، اور وہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی
جانب سے اتارا جاتا ہے، وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ تو آج ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا، جنت میں جانا ہے، راحت میں آنا ہے، تو پھر ہمیں بھی یہی کام کرنا ہوگا کہ برائیوں کو دور کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ لوگ تو رات و انجیل اور ان کی جانب جو تورات، اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیان روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگ کے برے اعمال ہیں۔ ایک ہی ہے درمیانہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا، کون سی امت بنایا، ہاں؟ کون سی امت بنایا؟ بہترین امت، امت وسط کہا ہمیں۔ لیکن ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین آگے بالکل برابر پہنچا ہی نہیں رہے، ہم خود عمل نہیں کر رہے، ہمیں خود نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارا خود عمل کرنا مشکل ہے، تو پھر ہم کیسے جا کے لوگوں کو بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے نا، ہمیں خود علم نہیں ہے کہ قرآن میں کب کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کون سا حکم کب آیا ہے، کون سی آیت کب اتری ہے، کس آیت میں کیا حکم ہے، نہیں، تو پھر ہم آگے کیسے بتائیں گے؟ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کر لو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں بھی بڑھا دے گا، بڑھا بڑھا بڑھائے گا ہی، اور تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کو کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے میرے مالک۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ کیا کیا بنی اسرائیل؟ ان کو جو پسند نہیں تھا اس پہ عمل بھی نہیں کیا اور ان کا قتل بھی کر ڈالا۔ یہی کرتے آئے نا یہ لوگ، جو بات ان کی مرضی کے خلاف ہوتی نہیں مانتے اور پھر ان کا قتل کر دیتے، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اچھا، اتنا کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، ہم سب اس دن حاضر ہوں گے اللہ کے حضور، اسی لیے تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا غلط کام کرنے سے۔ ان کو نہیں لگتا ڈر، یہ حاضر نہیں ہوں گے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ تو دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، یا اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ دے دے، مجھے ہدایت دے دے، میری اولادوں کو اور مجھ کو دین کی سمجھ نصیب فرمانا، یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمانا، میرے لیے خیر کے فیصلے فرما دینا، میرے حق میں بہتر سے بہتر فرما دینا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے میرے مالک۔ وہ لوگ جو قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود
نہیں، اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ تو بنا لیے تھے نا، 3 میں کا تیسرا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، بس ہمیں لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف۔ مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجیے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کھول کھول کے وہ کھانا کھاتے تھے، وہ ہم جیسے بشر تھے، لیکن پھر نہیں سمجھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 منٹ دیجئے مجھے، یہ پورا آؤٹ ہو گیا سورہ مائدہ۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار کے خواہ ان کے پاس کا فیصلہ کرو خواہ ان کے ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا یہ پڑھ لیے۔ آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے۔ 76 پڑھانی تھی آپ، 76۔ اچھا جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سیونٹی ٹو تک یاد تھا مجھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے دنیا میں اور آخرت میں۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ تو آج ہمارے لیے کیا سبق ہے ان میں کہ جو کچھ بھی برا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کے بھی لوگ اتنے غلط کام اتنے برائیاں کرتے ہیں لیکن بڑے لوگ ان کو روکتے نہیں۔ بڑے علماء لوگوں کا کام ہے نا، ہم لوگ تو نہیں بول سکتے لیکن بڑے لوگ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ لیکن برائی اتنی پھیل گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے، کھلے عام کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس حساب سے بچائے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ فی العذاب ہم خالدون۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پایا جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آج دیکھیں آپ کتنا عام ہو گیا ہے، برائی چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے برائیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو روکتا نہیں، علماء روکتے نہیں۔ تو یہ علماؤں کا کام ہے نا کہ یہ روکیں۔
बुराई से रोकें। मैं थोड़े से नोट्स रखी हूँ कुछ आज के सिपारे से। जो सिपारा है हमारा, सबसे ज्यादा तो इसमें बताया गया है कि तकवे के बारे में और ईमान के बारे में। और अल्लाह सुब्हान ताला बार बार हमें बता रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि अपना वक्त और जान माल निकालें हमारे इस दीन के लिए, और इसके लिए कुछ करें हम। और कुरान को कुरान पढ़ने से, पढ़ाने से इंसान की इज्जत होगी, और इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला इज्जत बख्शेगा इस कलाम की वजह से। तो हमें चाहिए कि इस कलाम की हम कदर करें, उसको पढ़ें और आगे भी पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस जिम्मेदारी को हमारे लिए रखा है, हमारे हाथों सौंपा है। तो और फिर दूसरी बात यहाँ पर, कामयाबी के लिए जरूरी है कि हमें तकवा चाहिए। बगैर तकवे के हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। कामयाबी के लिए बेहतरीन चीजों की जो जरूरत है वो हमारा तकवा है, हमारा ईमान है, हमारे नेक अमल हैं, और सुन्नतों की पैरवी है, और सजदों की कसरत से अल्लाह सुब्हान ताला का कुर्ब मिलेगा, तो फिर तकवा खुद ब खुद बढ़ेगा। और जब हम कुरान पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें एक टाइटल से भी नवाजा है कि जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं वो अहलुल कुरान हैं। हम अल्लाह के लोग हैं, अहलुल कुरान। जद्दोजहद कर रहे हैं हम, हमारा जिहाद है ये। अब आज तो हम जाके कहीं जिहाद नहीं कर सकते है ना, तो ये हमारा जिहाद है। हम खुद कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपनी गलतियों को, अपने कोताहियों को, अपने गुनाहों को साफ कर रहे हैं, और फिर आगे भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जरूरी काम है जो हमें करने हैं। और फिर दूसरी बात, अल्लाह से जुड़े रहने का है हमें। अल्लाह ताला हर आयत के बाद बता रहे हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अपने नामों के साथ अल्लाह सुब्हान ताला के इतने प्यारे प्यारे अस्माउल हुस्ना, हर नाम में अल्लाह सुब्हान ताला की जो सिफात छुपी हुई हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि खुद भी डरते रहे और हमारी बच्चों को भी डराते रहे, औलादों को भी, कि भी गलत काम ना करो अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा, गलत ना काम ना करो अल्लाह सुब्हान ताला चुरका देगा। भी अल्लाह सुब्हान ताला के जो इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, जो उसके बेहतरीन नाम हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने रहमत रखी है, उससे क्यों नहीं आगा करते? वो भी बताएं ना। अल्लाह सुब्हान ताला के इतने प्यारे नाम बताएं, बुलंद करें, बच्चों को भी बताएं, खुद भी सीखें। जो अल्लाह सुब्हान ताला के नन्हियों नाम याद रख लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हमें ऐसी छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए जो हमारे हाथ में है, जिससे हम कर सकते हैं ना। फिर दूसरा यहाँ पर बताया गया, देखिए आप, अजान के बारे में बताया गया कि अजान को सुने, अजान का जवाब दें, फिर अजान के बाद की दुआ भी पढ़ें। ये हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह सुब्हान ताला जो कुछ भी बता रहे हैं वो उसमें अल्लाह ताला का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, हमारे हक में बेहतर, हमारे अजर बढ़ जाए। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला फिर बार बार ये भी बताए कि ईसाइयों में और यहूदियों में कैसा फिरका परस्ती हो गई थी, कैसे ये लोग नाफरमानी करे, अल्लाह सुब्हान ताला की बात नहीं सुने। तो अल्लाह सुब्हान ताला इतनी नेमतें देने के बावजूद भी ये अल्लाह सुब्हान ताला की नाफरमानियां करते रहे। तो अब हमारे लिए क्या सबक है आज ये, कि अल्लाह सुब्हान ताला की इतनी नेमतों के बावजूद भी क्या मैं नाफरमानी कर रही हूँ? अपने आप को चेक करना है, क्या मैं कर रही हूँ नाफरमानी? तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला की इताअत गुजारी करनी चाहिए, इस कुरान को थाम लेना चाहिए, इस कुरान को पकड़ लेना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। तो जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्यारों को बताएं इस कुरान के बारे में, इस क्लासेस के बारे में, सब आए पढ़ें, ताकि उनका भी फायदा हो और हम सबको जहन्नुम से निजात मिले। हम सब जन्नत के वारिस हैं, हम जन्नत में जाएं। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कुरान में कि मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल के क्या करूंगा, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, मोमिनों के लिए मैंने जन्नत बनाई। लेकिन मोमिन बजिद है जहन्नुम में जाने के लिए। तो अपने आप को ठीक करें, जन्नत के वारिस बने। वारिस कैसे बनेंगे? अपनी औलाद को ठीक करेंगे, अपनी औलाद के लिए दुआएं करेंगे, उनको अपने साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि अब आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो औलाद का है। अपने औलादों को साथ रखें, अपने औलादों को लेकर चलें। अगर ये हमारी औलादें ठीक होगी ना, तो फिर इंशाल्लाह आगे की नस्लें भी ठीक होगी। ये हमारी नस्लें हैं, कैसे आगे दीन फैलेगा, कैसे आगे दीन का काम होगा? अगर हमारी नस्लों को यही नहीं पता है नमाज कैसे पढ़ें, रोजा कैसे रखें, रोजा की दुआ क्या है, नमाज के अरकान क्या है, हमारे कितने फराइज हैं, कितने उसमें सुन्नतें हैं, किसमें वाजिब चीजें हैं, कुछ नहीं पता।
ہم بس گزار رہے ہیں زندگی جانوروں کی طرح، ہمیں کچھ نہیں پتا. کھانے کا وقت ہوتا ہے، پیٹ بھر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. پانی پیاس لگتی ہے، پی لیتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. کپڑوں کی چاہت ہوتی ہے، بازار جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں. باہر جانے کی چاہت ہوتی ہے، گیا کھا لیا. نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت کا راستہ مشکلوں سے گھیر دیا گیا ہے، جہنم کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، اور ہم چل پڑے ہیں جہنم کے راستے پہ. اللہ ہمیں لوٹ لے کر آئے، ہمیں لوٹ آئے، جنت کے راستے پر لے کر آئے. اپنی برائیوں کا، پھر دوسری بات اس میں کیا بتائی گئی ہے کہ برائیوں کا چرچا نہ کرے. کوئی ایک برائی کا چرچا کرتا ہے تو پھر اگر ہم دیکھے اور اس برائی کو آگے بڑھا دیا تو پھر ہم بھی شامل ہو گئے اس میں. اور کوئی ایک نیکی کا راستہ دیکھتا ہے اور وہ نیکی کا راستہ دوسروں کو بتاتا ہے تو پھر اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے. پھر دوسرا بتایا اس میں کہ راسخون فی العلم کس کے دلوں میں آتا ہے؟ کس کے دلوں میں؟ جس کے دل میں تقوی ہو، جو عاجزی والے ہوں، جس کا دنیا سے تعلق رکھیں لیکن بے رغبتی ہو. ایسا نہیں ہو کہ دنیا میں مہو ہو جائیں اور آخرت کو بھول جائیں. دنیا ضروری ہے، دنیا رکھے، لیکن رغبت جنت کی رکھے، پیاس جنت کی رکھے، نظر جنت پہ رکھے. دنیا میں زندگی گزارنا ہے، ضروری ہے. زندگی گزارنے کے لیے وسائل بھی چاہیے، دنیا کے ہر کاموں میں جانے آنے، آپ کو نوکری سب چاہیے، لیکن پھر دوسری چیزوں کو بھی پابندی کرے. نفس کو ہولڈ کر کے رکھیں، اپنے نفس کو پکڑ کے رکھیں، مضبوطی سے تھام کے. بار بار یہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں بتایا گیا کہ ایمان والوں کو ہدایت ملتی ہے. ہم ایمان والے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ یہود نصارہ اور کفار کو ہدایت نہیں ملتی، ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو ہمارے دلوں پہ تو نہیں لگائی نا، ابھی ہمارے دل تو کھلے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، ایمان والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خود ایسے بنے کہ خود کا بھی فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کہ کسی کی بھی محبت میں غلو نہ کرو کہ حد سے نہ بڑھو. تو یہ نصرانی اور یہودی لوگ تو کر لیے نا، تو ہم نہ کریں. ہمارے لیے بہترین سبق ہے. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کیسی تباہی کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو پھر وہی عمل ہم کیوں کریں؟ ہم نہ کریں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بشر تھے، بشر میں بہترین بشر تھے، اعلیٰ بشر تھے. آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ کی زندگی تھی، آپ کے بیوی بچے تھے، سب تھے. اب آپ کو اتنا بڑا رتبہ نہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کر دیں. نہیں، آپ کو اتنا ہی علم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو وحی کے ذریعے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے بتایا. آپ کا غیب کا علم نہیں جانتے تھے. قرآن میں کئی جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے. مانگے تو صرف اللہ سے مانگے. اور جتنے بھی ہمارے رسول اور پیغمبر گزرے ہیں، دیکھیے آپ سب کی دعا یہی تھی کہ اللہ سے مانگا انہوں نے، ربنا ربنا. کوشش کریں کہ جب بھی مانگے، کچھ بھی مانگے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کوئی درگاہ پر نہ جائیں، کوئی مزار پر نہ جائیں، کوئی غلط کام نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیے کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا. تو شرک سے بچنا ہے ہمیں. اگر شرک معاف نہیں ہوا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. توبہ نہیں کی اور موت آ گئی، موت کے فرشتے آ گئے، چلے گئے، شرک سے معافی نہیں ملی، تو پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہمارے لیے برہان ہے، مبین ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، کفر سے اور شرک سے، تاریکیوں سے نکالنے والی ہے. پھر ہم کیوں نہیں نکلتے اس تاریکیوں سے؟ پھر ہم کیوں نہیں نکلتے اس شرک سے؟ مکمل ہدایت ہے، نور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دلیل ہے، حجت تمام ہے اس پہ. قرآن کے مطابق ایمان لانے والے ہی اللہ کے فضل اور رحمت کے مستحق ہوں گے. جو قرآن کے مطابق اور سنتوں کے مطابق نہیں چلیں گے وہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں ہے نا، غیب کا علم نہیں تھا. جب حوض کوثر پر پانی پلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ہٹا دیں گے فرشتے. وہ واقعہ ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے نا، ہٹا دیں گے فرشتوں لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ان کو کیوں ہٹا رہے؟ یہ تو کلمہ پڑے ہوئے، یہ تو میرے ساتھ ایمان والے. تو
پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بہت بدعات کی ہیں. ہمیں ان سب کو چھوڑنا ہوگا، ان سب کو چھوڑنا ہوگا. سارے ہمارے پاس جتنی بھی خرابیاں ہیں ان سب کو چھوڑنا ہوگا. ان ہر آیت پر عمل کرنا ہوگا جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، ہم تک بھیج دی. پھر سب سے لاسٹ میں کہوں گی کہ شکر گزاری کرنا، ہر حال میں شکر گزار ہونا. اللہ نہ کرے کوئی غلط وقت آ گیا، کوئی چیز چھن گئی ہم سے، ہمارا پیارا چلے گا، تب بھی کوئی بات نہیں، اسی میں ہی مصلحت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. شاید وہ رہتا تو اور اس کے لیے مشکل ہوتی، شاید وہ رہتا تو اس کے لیے بھی زیادہ پریشانی ہوتی. جو کچھ بھی ہوتا واللہ عالم، ہمیں علم نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کرے، یہی سوچنا چاہیے. مشکل میں بھی یہی کہنا چاہیے، توکل اللہ. مشکل میں بھی یہی کہنا ہے ہمیں. ہمیں رونا دھونا تو ضرور ہے، لیکن زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکلنا جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار ہو جائیں، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. کوئی ایک لفظ ایسا بولتا ہے انسان جس سے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. کوئی ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے انسان جس سے اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے واجب. تو یا اللہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ جنت واجب ہو جائے ہمارے سے. کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی شرکیہ بات نہ نکلے. مجھے شرک سے بہت ڈر لگتا ہے. یا اللہ شرک، حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا کہ شرک میری امت میں ایسے داخل ہوگا کہ اندھیری رات، کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی دل میں داخل ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کلمہ پڑھ لے، ہر تھوڑے دن کے بعد کلمہ دوہرا لے، پھر اس کو معنی دیکھیں کلمے کو کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پھر اس میں آیا کہ وضو کرنے کا، پھر اس میں آیا تیمم کا. تو کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ہمارے لیے. ہم پھر بھی ناشکری کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک سجدہ نہیں کرتے، فوراً سجدے میں گر جائیں. اور شکرانے کے سجدے کے لیے آپ کو وضو کرنے کی، قبلہ رخ ہونے کی، کسی کی بھی چیز کی ضرورت نہیں. فوراً آپ اپنا سر جھکا لیں سجدہ. اگر کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہیں بھی سجدہ کرنے کے مناسب موقف میں نہیں ہے تو پھر گھر آ کے کر لے. لیکن اگر گھر میں ہے تو فوراً سجدہ کر لے کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھی. ہمارے پاس کیا قابلیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. ہم کون سا تیر مارے، ہم کون سا اچھا کام کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسائشوں کے ساتھ ہمیں رکھا ہوا ہے. چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. آپ لوگ کے سننے کا ہمارا 7واں سپارہ، 6واں سپارہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ کل 7واں سپارہ ہوگا. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. نسرین میں دعا کر لوں تھوڑی سی؟ نسرین نہیں ہوگی ابھی. پروین آپ کر لیں. نسرین مجھے لگتا ہے جی نسرین پروین دعا کر لیں. چلیے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث غفرانک ربنا والیک المصیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جبار
یا غفار، یا ستار، یا عظیم، یا کلیم، یا غنی، یا حی، یا قیوم. ہم سب جمع ہوئے ہیں یہ تیرا کلام پڑھنے کے لیے یا اللہ. ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تیرا کلام پڑھنے کے لیے. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تیرا نام بلند کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. ہمارا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اس کو قبول فرما لینا. ہمیں بہترین راستہ دکھانا یا اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف لے جائے، وہ راستہ جو آپ نے ہمارے لیے چن لیا ہے، وہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر گئے ہیں، وہ راستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں، وہ راستہ جس پر صحابہ چلے ہیں یا اللہ، تبع تابعین چلے ہیں یا اللہ. ہمیں معاف فرما دینا، درگزر فرما دینا، ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو قبول فرمانا. آپ ہم سے راضی ہو جانا، ہم کو آپ سے راضی کر لینا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، بخش دینا، ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فرما دینا. یا غفور الرحیم، ہم بہت نادان ہیں میرے مالک، ہم بہت نادان ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. یا غفور الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء وشماتات الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، اللہم انی اعوذ بک من الفقر و قلت و الذلت و اعوذ بک من ان اظلم و اظلم. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، آپ جو بھی ہماری طرف دیں اللہ، ہم اس کے محتاج ہیں. اللہم انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم قتل ہونے والوں ہو جائیں گے. ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمانا. یا غفور الرحیم، ہمیں بہترین صابرین، قانتین، محسنین میں سے کر دینا یا اللہ. یا غفور الرحیم، ہمیں عابدین، شاکرین، بہترین شکر گزار بنا دینا، بہترین شاکرین میں سے کر دینا، بہترین شاکرین میں سے کر دینا یا اللہ. ہمیں معاف فرما دینا، درگزر فرمانا. جہنم کی آگ سے ہم پناہ چاہتے ہیں یا اللہ، جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دینا. یا غفور الرحیم، صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرمانا. میری پیاری جتنی بھی ساری بہنیں آئی ہیں بیٹھی ہیں، ان کے سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیتیں نازل فرمانا. ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے. یا غفور الرحیم، آپ اپنی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ کرنا، الگ نہ کرنا، جدا نہ کرنا یا اللہ. ہم تیرے محتاج ہیں پاک پروردگار، ہم تیرے محتاج ہیں. یا غفور الرحیم، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرا دینا. حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینا کو نصیب فرمانا. یا غفور الرحیم، تیری اتنی پیاری بنائی ہوئی جنت کو دیکھنا اور ہمیشگی کا رہنا نصیب فرمانا. ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں گناہوں سے پاک کر دینا یا اللہ. ہمارا تزکیہ فرما دینا. یا غفور الرحیم، ہمارا تزکیہ فرما دینا. یا غفور الرحیم، ہمارا تزکیہ فرما دینا. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعات والرياء وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. یا غفور الرحیم، یا رحم الرحیم، ہمارے جتنے پیارے آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی خوب مہمانی کرنا، ان کے درجے بلند فرمانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد من قوم. غلطی ہو گئی میرے سے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ومن الثوب الابيض من الدنس ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا من خير وزوجه وادخل الجنة من عذاب القبر عذاب النار. یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمانا. اذهب الباس رب الناس اشفى انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقاما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاذر. یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمانا، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمانا. جس گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹے
یا اللہ سب کے نیک نصیب ہو، بہترین رشتے بھیج دینا آگے سے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، یا غفور الرحیم جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرمانا، سب کو طیب حلال رزق نصیب فرمانا، جو روٹی روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو روٹی روزگار نصیب فرمانا، یا غفور الرحیم ہماری اس محفل کو قبول فرمانا، جو کچھ بھی سچ کہا گیا ہے وہ آپ کی طرف سے، جو کچھ بھی غلط کہا گیا ہے، جھوٹ کہا گیا ہے، وہ میرے نفس سے اور شیطان کی طرف سے، یا اللہ جو کچھ بھی غلط کہا گیا ہے وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے، آپ قبول فرما لینا۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، اللہم انا اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔